हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। आज हम देखेंगे बेल्स क्राइटेरिया ऑफ डिटर्मिनिंग अ लैंग्वेज कि एक लैंग्वेज जो है उसको कैसे डिटर्मिन किया जाता है, और बेल जो है उसने कितने क्राइटेरियाज जो है वो बताए हैं। सो बेल के मुताबिक जो क्राइटेरियाज हैं, यानी जो स्केल है जिसके मुताबिक एक लैंग्वेज जो है उसको डिटर्मिन किया जा सकता है, वो 7 है। और पहला जो क्राइटेरिया है ये स्टैंडर्डाइजेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लैंग्वेज जो है उसको कुछ रूल्स और सिस्टम्स जो हैं उसके हिसाब से अरेंज किया जाता है। और लैंग्वेज जो है उसको अरेंज करने के जो प्रोसेस है उसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो है, जैसे ग्रामर उसको डेवलप करना, स्पेलिंग बुक्स जो है उनको देखना, डिक्शनरीज जो हैं उनको मुरतब करना, और मुमकिन हद तक जो लिटरेचर है उस लैंग्वेज का उसको जो है वो उस लिटरेचर को जो है वो लिखना, जो मुख्तलिफ़ फॉर्म में होता है, ड्रामा है या पोइट्री है या फिक्शन है या बाकी जो इसके मुख्तलिफ़ जॉनर्स होते हैं उसके हिसाब से। मिसाल के तौर पर विक्लिफ जो है या लूथर जो है उसने बाइबल को ट्रांसलेट किया था, तो ये एक लिटरेचर की फॉर्म जो है हमें मिल जाती है। यहाँ फिर डॉक्टर जॉनसन जो है उसने पहली जो डिक्शनरी है इंग्लिश लैंग्वेज की उसको जो है वो मुरतब किया था। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको कोडिफाई करने का एक प्रोसेस था जो उसको अल्टीमेटली उसकी स्टैंडर्डाइजेशन जो है उसकी तरफ लेकर जाता है। जब भी किसी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज़ किया जाता है तो उस लैंग्वेज को पढ़ाया जाता है। ये भी उस प्रोसेस जो है उसका एक हिस्सा होता है। अब पढ़ाया जाता है किस तरह से? कोई भी लैंग्वेज जो है किसी भी एक नेशन की है, तो उस नेशन की जो आइडियालॉजीज़ हैं, उसका जो कल्चर है, उसकी जो सियासत है, उसका मज़हब है, उसकी जो तहज़ीब है, उन सारी चीज़ों को अगली नस्ल तक जो है वो लैंग्वेज के थ्रू जो है वो इम्पार्ट किया जाता है। तो यही तरीक़ाकार है एक लैंग्वेज जो है उसको पढ़ाने का, यानी कि लैंग्वेज के साथ साथ उस एक नेशन जो है उसकी मुख्तलिफ़ जो सूरतें हैं जो उससे वाबस्ता होती हैं, मज़हब की सूरत में, उसके तहज़ीब की सूरत में, उसकी सियासत की सूरत में, उसके नज़रियात की सूरत में, वो भी जो है पढ़ाई जाती हैं अगली जनरेशन को। यूँ लैंग्वेज भी और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो कल्चर है वो भी अगली जनरेशन तक पहुंच जाता है। दूसरा जो क्राइटेरिया है वो वाइटैलिटी कहलाता है। वाइटैलिटी का ताल्लुक इस चीज़ से है कि ये डिटरमिन किया जाता है कि एक लैंग्वेज जो है वो अभी इस्तेमाल की जा रही है या उसका इस्तेमाल ख़त्म हो गया है, यानी लैंग्वेज इज़ अलाइव और लैंग्वेज इज़ डेड। तो वाइटैलिटी जो है वो इस चीज़ को डिटरमिन करती है कि लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल हो रही है या उसका इस्तेमाल ख़त्म हो चुका है। मिसाल के तौर पर सेल्टिक लैंग्वेजेज़ हैं, ये यूनाइटेड किंगडम जो है उसकी लैंग्वेजेज़ थी जो कि अब नहीं रहीं। जैसे मैंक्स है, ये ओल्ड लैंग्वेज ऑफ आइजल ऑफ मैन है, और कॉर्निश जो है उसकी लैंग्वेज है। ये कॉर्निश जो है ये लैंग्वेजेस ख़त्म हो गई, अब ये इस्तेमाल नहीं होती, ये डेड लैंग्वेजेस जो हैं वो कहलाती हैं। मैंक्स लैंग्वेज ख़त्म हुई वर्ल्ड वार 2 जो है उसके नतीजे में, यानी कि पूरी की पूरी वो जो कौम है, वो जो नेशन थी जो इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करती थी वो मारी गई। लैंग्वेज डेथ जो है इसका फिनोमिना तभी होता है जब एक पूरी कम्युनिटी जो है इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करने वाली उसको ख़त्म कर दिया जाए, यानी या तो उसको मार दिया, जैसे वर्ल्ड वार 2 जो है उसकी सूरत में मारी गई, या कोई एक बीमारी जो है उसकी सूरत में पूरी की पूरी नेशन जो है या कम्युनिटी ख़त्म हो जाती है, या फिर जिनोसाइड किया जाता है कि ख़ुद जो है वो पूरी नेशन को मार दिया जाता है। तो मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, कुदरती आफ़ात होती हैं जिससे लोग जो है वो मर जाते हैं, यूँ लैंग्वेजेस जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। कॉर्निश लैंग्वेज जो है वो भी ख़त्म हो गई 18वीं सदी जो है उसके एंड पे, जब आखिरी बंदा इस लैंग्वेज को बोलने वाला जो कि डॉरथी पेंट्रीथ था माउस होल का, वो मर गया। तो इस तरह वो लैंग्वेजेस भी ख़त्म हो गई। इस तरह अमेरिका जो है उसकी बहुत सारी जो लैंग्वेजेस थी अब्रिजिनल, यानी उसकी जो नेटिव जो लैंग्वेजेस थी वो भी लैंग्वेजेस ख़त्म हो गई, क्योंकि उनके बोलने वाले जो है वो भी ख़त्म हो गए थे। तीसरा जो फैक्टर है वो हिस्टोरिसिटी का है। हिस्टोरिसिटी का ताल्लुक़ इस चीज़ से है कि जो लैंग्वेज होती है वो
کوئی بھی کمیونٹی جو لینگویج بولتی ہے یا جو اس کے لوگ ہوتے ہیں، انڈیویجول ہوتے ہیں، ان میں ایک جو سینس آف آئیڈینٹی ہے وہ پیدا کر دیتی ہے، ان میں ایک سولیڈیرٹی یعنی اس میں ایک یکجہتی پیدا کرتی ہے ان لوگوں کے درمیان، ان کی شناخت جو ہے اس کا باعث بنتی ہے۔ سیاسی، معاشرتی، مذہبی یا تہذیبی جو ایک یونٹی ہے، اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو لوگوں کے اندر یکجہتی یا یونٹی پیدا کرتا ہے، وہ فیکٹر لینگویج ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور باقی جو فیکٹرز ہیں جیسے یہ سیاست ہے، معاشرت ہے یا مذہب ہے، اس سے کہیں زیادہ جو اسٹرانگر ہے وہ لینگویج فیکٹر ہے، جو لوگوں کے درمیان ایک سینس آف آئیڈینٹی اور سینس آف سولیڈیرٹی، یونٹی جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے۔ یہ 19th سینچری جو ہے اس میں جو ایک جرمن نیشن ہے، وہ جرمن لینگویج کی وجہ سے جو ہے وہ یونٹی میں ان میں یکجہتی جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ تو جو لینگویج ہے اس کا جو ایک کرائٹیریا ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کا، اس میں ہسٹوریسٹی جو ہے وہ ایک اہم فیکٹر ہے۔ چوتھا جو فیکٹر ہے وہ اٹانومی ہے۔ اچھا، اٹانومی کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اٹانومی جو ہے وہ کسی بھی نیشن کے اندر یہ ایک سینس پیدا کر دیتی ہے کہ ان کی لینگویج جو ہے وہ یونیک ہے، وہ باقی لینگویجز جو ہیں ان سے مختلف ہے۔ تو اٹانومی جو ہے وہ ایک اس حساب سے ایک سینس یا فیلنگ آف بینگ یونیک جو ہے وہ پیدا کر دیتی ہے کسی بھی ایک نیشن کے اندر، اور ہر ایک جو انڈیویجول ہے یہ اس کرائٹیریے کو اپنے حساب سے جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ جیسے یوکرین کے لوگ ہیں، بڑا عرصہ یوکرین جو ہے وہ سوویت یونین کا حصہ رہا، یعنی وہ رشیا جو ہے اس کے ماتحت رہا، لیکن وہ اپنی جو لینگویج ہے اس میں جو انفلوئنس آف رشین لینگویج ہے اس کو نہیں مانتے، وہ ریجیکٹ کرتے ہیں اس کو، یعنی روسیفیکیشن جو ایک اس کے اندر سینس فیلنگ ہے وہ اس کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، ہماری ایک اپنی لینگویج ہے، وہ اس کی اٹانومی جو ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ امریکن ورنیکولر یا افریقن امریکن ورنیکولر انگلش جو بولنے والے ہیں، وہ اس کو انگلش کی ورائٹی سمجھتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ایک اپنی لینگویج ہے، اور اس کو وہ بونکس کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سینس آف فیلنگ ہے ان کے اندر، فیلنگ آف اٹانومی کریٹ کرتی ہے کہ ان کی لینگویج جو ہے وہ الگ ہے باقی جو لینگویجز ہیں ان سے۔ ففتھ جو پوائنٹ ہے وہ ہے ریڈکشن۔ اچھا، ریڈکشن جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایک لینگویج ہوتی ہے، جو سٹینڈرڈ لینگویج ہوتی ہے، اس کی ورائٹیز ہوتی ہیں، سب ورائٹیز ہوتی ہیں اس کی، اور وہ اس کے سب سروینٹ ہوتی ہیں۔ تو کوئی بھی جو ایک لینگویج اگر آپ اس کو دیکھیں تو لازمی طور پر اس کی کوئی نہ کوئی ورائٹی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ جیسے ککنی بولنے والے جو سپیکر ہیں، یہ ورائٹی آف انگلش ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو ککنی سپیکر کہتے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ دے آر دا ریپرزنٹیٹیو آف انگلش لینگویج، کیونکہ وہ انگلش لینگویج کی ورائٹی ہے، تو وہ اس کو ایک سب ورائٹی کے طور پر ہی اپنی پہچان جو ہے وہ بناتے ہیں کہ ہم ککنی بولتے ہیں، ہم انگلش نہیں بولتے، تو دیٹ از اے ورائٹی آف انگلش۔ تو کسی نہ کسی پوائنٹ پہ ریڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے کوئی خامی یا کمی ہوتی ہے اس ورائٹی یا لیکٹ کے اندر، جو کہ اس کو سٹینڈرڈ جو ہے اسے ڈفرینشیٹ کرتی ہے۔ اب وہ پروننسیشن کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، وہ گرامر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، اس کا جو ریٹن جو ایک پیٹرن ہے اس میں کچھ ڈیفیشنسیز ہو سکتی ہیں، مختلف جو ہیں وہ اس کے اندر ریڈکشنز جو ہیں وہ اس کو سٹینڈرڈ جو لینگویج ہے اس سے الگ کرتی ہیں اور اس کو ایک سب ورائٹی جو ہے وہ ڈکلیئر کرتی ہیں۔ چھٹا جو کرائٹیریا ہے دیٹ از مکسچر۔ اچھا، یہاں پر مکسچر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جو لینگویج ہے وہ مختلف لینگویجز کا مکسچر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لینگویج جو ہے وہ اس کی پیورٹی کو انڈیکیٹ کرتی ہے، جو مکسچر ہے، یعنی کہ جو لینگویج ہے وہ مکمل طور پر کسی اور لینگویج کا انفلوئنس بھی نہیں رکھتی اور کسی اور لینگویج کی ووکیبلری جو ہے وہ بھی استعمال نہیں کرتی، بالکل پیور لینگویج ہے۔ یہ جو کرائٹیریا ہے نا، یہ مختلف ہے، مختلف جو نیشنز ہیں ان کے لیے۔
مطلب بعض جو نیشنز جیسے فرینچ ہے یا جو جرمن ہے وہ اپنی لینگویج کی پیورٹی کے حوالے سے بہت کانشیس ہے، بعض نہیں ہے۔ جیسے انگلش لینگویج ہے اس کے اسپیکر نہیں ہے کانشیس، وہ باقی بہت ساری لینگویجز جو ہیں ان کے ورڈز استعمال کرتے ہیں انگلش لینگویج جو ہے اس میں۔ اسی طرح ہماری اردو لینگویج ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ بہت ساری لینگویجز جو ہیں ان کی وکیبلری استعمال کی جاتی ہے، تو ہم اتنے کانشیس نہیں ہیں اپنی لینگویج جو ہے اس کی پیورٹی جو ہے اس کے حوالے سے۔ تو جو سپیکر ہیں مختلف جیسے پیجن یا کریول بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ دیکھیں تو ان کی جو لینگویجز ہیں وہ اس کے بارے میں کبھی بھی اتنے کانشیس نہیں ہوتے کہ اس کی پیورٹی کیا ہے، کیونکہ پیجن یا کریول جو ہے یہ ہے ہی مکسچر، یہ مختلف لینگویجز جو ہیں ان کو مکس کر کے ایک فارم بنا دی جاتی ہے۔ ہاں یہ اس کے اندر ایک فیکٹر ضرور پایا جاتا ہے کہ جو بھی آپ نے ایک فارم بنائی ہے دیٹ از ڈی جنریٹڈ فارم، ڈی بیسڈ ہے، یہ ڈیفیشنس ہے، یہ مارجنل ورائٹیز ہے کسی بھی اسٹینڈرڈ ورائٹیز جو ہیں ان کی، تو ان کو ہم پیور جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرتے، نہ ہی ان کو پیور جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ تو کریول یا پیجن بولنے والے اتنے کانشیس نہیں ہوتے لینگویج جو اس کی پیورٹی کے حوالے سے۔ نیکسٹ جو ساتواں اس کا فیکٹر ہے دیٹ از ڈی فیکٹو نارمز۔ ڈی فیکٹو نارمز کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک لینگویج جو ہے اس میں اچھے سپیکر بھی ہوتے ہیں اور برے سپیکر بھی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اچھے سپیکر سے مراد یہ ہے کہ وہ سپیکر جو اپنی لینگویج جو ہے اس کا پراپر استعمال کرتا ہو، یعنی مناسب جو لینگویج ہے اس کا استعمال کرتا ہو اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، اسے یہ پتہ ہو کہ کیا لینگویج جو ہے کس طرح کی لینگویج جو ہے وہ استعمال کرنی ہے، ووکیبلری کس طرح کی ہونی چاہیے، ڈیفرنٹ سچویشن میں آپ کو کیسے جو ہے وہ اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کون سی پرٹیکولر ورائٹی آف لینگویج جو ہے اس کو فارمل یا انفارمل سچویشن جو ہے اس میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس کا تعلق جو ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ لینگویج جو ہے اس کو برے طریقے سے بولنے والے بھی ہیں یا اچھے طریقے سے بولنے والے بھی ہیں، تو جب ہم بیڈلی اسپوکن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب بیڈلی ریٹن بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ لینگویجز جو ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لینگویجز ہیں جو کہ بیڈلی استعمال ہو رہی ہیں، یہ وہ لینگویجز ہیں جو کہ سروائیو نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو ڈائی، ان قریب یہ لینگویجز ختم ہو جائیں گی اور ان کا استعمال جو ہے وہ اچھا یا پراپر نہیں کیا جا رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لینگویج جو ہے اس کو زندہ رکھنے کی کوشش ہی نہیں کی جا رہی، کوئی اس کے بارے میں کنسرن نہیں ہے، کوئی اس طرف توجہ نہیں دیتا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ تو اگر وہ اسی طرح استعمال ہوتی جا رہی ہے بیڈ وے میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لینگویج ان قریب ختم ہو جائے گی، اس لینگویج کو جو ہے وہ استعمال کرنے والے اس کے بارے میں کانشیس ہی نہیں ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے استعمال جو ہے وہ کیا جائے۔ لیکن اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو لینگویجز استعمال کی جا رہی ہیں اس میں یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے کہ اس میں سملیرٹیز کہاں پر ہیں اور ڈفرینسیشن کہاں پہ، خاص کر جب ہم لیکٹس کی یا ورائٹیز کی بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال ڈائلیکٹس جو ہیں وہ آپس میں ڈفرینشیٹ ہو جاتے ہیں جب آپ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ سوشل ڈائلیکٹ ہے، یہ ریجنل ڈائلیکٹ ہے، کون سی ورائٹی کہاں پر استعمال ہو رہی ہے، تو آپ اس کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک لینگویج ہے اور پھر اس کی ورائٹیز ہیں، تو جب آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کو کون سی ورائٹی کس پرٹیکولر سچویشن میں یوز کرنی چاہیے، تو یو آر اے گڈ اسپیکر۔ یہ چیز بھی دیکھی گئی ہے کہ جو اسٹینڈرڈ ورائٹی آف لینگویج ہوتی ہے اس کو ہمیشہ پریفر کیا جاتا ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ اس میں ایک سینس آف سفسٹیکیشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ جیسے تنزانیہ جو ہے اس میں سواحلی لینگویج کی جو ورائٹی زانزیبار ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ سٹینڈرڈ ہے، اس کو کوئی بھی جو سٹینڈرڈ ورائٹی آف لینگویج ہوتی ہے وہ پولیٹیکل، سوشل، ریلیجیس، اکنامک فیکٹرز جو ہے وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کو ایک سٹیٹس دے دیا جاتا ہے کہ ان سارے جو عوامل ہیں جو کہ کسی بھی ایک معاشرت کا حصہ ہوتے ہیں اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے ایک امپاورمنٹ ملتی ہے، طاقت ملتی ہے اس ورائٹی کو، اور وہ ورائٹی جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو پروجیکٹ کر پاتی ہے ایز اے اسٹینڈرڈ لینگویج۔ تو آپ ایک ڈفرینسیشن کر سکتے ہیں ان کے درمیان کہ ایک لینگویج کیا ہے اور ایک اس کی ورائٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ کرائیٹیریاز جو بیل نے دی ہیں اس کے حساب سے اگر دیکھیں تو اگر آپ کسی بھی ایک ورائٹی جو ہے اس کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں کہ آیا کہ یہ لینگویج ہے یا نہیں ہے، تو ان کرائیٹیریاز پہ جو ہے یا ان سکیل جو ہے اس پہ اس کو پرکھا جائے گا، اور پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہاں یہ ورائٹی ہے یا یہ لینگویج ہے۔